अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं एजाज सैयद। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है और दर्जनों जहाज़ों के साथ उसके B-2 जहाज़ों ने वो 30,000 टन से वजनी बम भी गिराए हैं जो कि जिनके बारे में कहा जाता था कि ज़ेर ज़मीन जो तनसीबात हैं एटमी ईरान की, उन्हें सिर्फ इन्हीं बमों के ज़रिए तबाह किया जा सकता है। अब इस लड़ाई में जो है वो अमेरिका एक फरीक के तौर पर सामने आ गया है। जो ही ये अटैक हुआ और बताया गया कि ईरान के 3 मुख्तलिफ शहरों में अमेरिका ने पावरफुल जो कई टन वजनी, जो 30,000 टन वजनी बम बताए जा रहे हैं, गिराए हैं। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से और यूरोपीय यूनियन जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि सीज़ फायर होना चाहिए। इसके अलावा चीन, रूस और कुछ दीगर ममालिक ने इसको इश्ताल अंगेज़ी करार दिया और इसकी शदीद मज़म्मत की। जबकि तेल की कीमतें जो हैं बैनुल अक़वामी मंडी में वो बढ़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमरीकी सदर अभी तक ये कह रहे हैं कि कुछ अहदाफ अभी भी बाकी हैं, अगर अमन कायम ना हुआ तो हम उन अहदाफ पर भी जाएंगे। अमरीका के इस लड़ाई में शामिल होने के बाद एक नई दुनिया वजूद में आ चुकी है। प्रो अमेरिका और अगेंस्ट अमेरिका ममालिक जो हैं वो सफ़ आरा हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस लड़ाई में ईरान ने अभी तक क्या खोया, क्या पाया, ईरान पाकिस्तान के बारे में क्या जज्बात रखता है और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जो तवक्कुआत अमेरिका से बांधी गई थी क्या वो दुरुस्त थी या वक्त ने उन्हें गलत साबित किया। एजाज़, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आसिफ, आप खैरियत से? खैरियत से हैं। एजाज़, देखें आज जब हम ये शो कर रहे हैं तो यहाँ पाकिस्तान में यही तवक्को की जा रही थी कि शायद अभी 2 हफ्ते का वक्त मिल गया है, जो अमरीकी सदर ने एक बयान दिया जिससे एक तासुर दिया गया कि शायद अभी 2 हफ्ते तक अटैक नहीं होगा। और हमारी तरफ से अमेरिकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामज़द करने की बात भी हुई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वज़नी बम जो हैं वो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क के ऊपर गिरा दिए, पड़ोस में हमारे आके गिरा दिए। और उसके बाद से जो दुनिया ने बातचीत की है, जो पाकिस्तान ने की है, वो सबके सामने है। आप क्या समझते हैं कि क्या ईरान में इस वक्त अमेरिका को अपने तमाम अहदाफ हासिल वो कर चुका है या अभी कुछ बाकी है? आसिफ, मेरे ख्याल में कि अमेरिका ने तो अपने अहदाफ हासिल नहीं किए और इसी वजह से आज सुबह भी इसराइल ने दोबारा जो ईरान के 3 एटमी फैसिलिटीज़ हैं या 3 मुकामात जहाँ पर यूरेनियम अफसुदगी का के रिएक्टर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर दोबारा अटैक किया है। और इंटरनेशनल जो एजेंसी है IAEA, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक जो मॉनिटरिंग की, एटॉमिक एनर्जी की मॉनिटरिंग की जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उसके सरबराह राफेल ग्रेसी ने बयान दिया है। और अभी स्क्रीन के ऊपर भी वो इमेजेस देख रहे होंगे हमारे देखने वाले कि जो अटैक अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में किए गए हैं वो अटैक कामयाब नहीं हुए, बल्कि IAEA के सरबराह ने कहा है कि ये जो इमेजेस हैं उनसे पता लगता है कि ईरान का जो नुकसान हुआ है वो टनल्स की एंट्रेंस के ऊपर नुकसान हुआ है। यानी कि एक्चुअली ईरान का जो इनरिचमेंट जो रिएक्टर है वो बदस्तूर वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो जो अमेरिका के जो अहदाफ हैं वो तो मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन एक और काम हुआ है कि ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो चुका है और अब हम अमेरिका को भी जहां पर हमें मौका मिला वो अटैक करेंगे। अमेरिका स्ट्रैटेजिकली आप देखिए लोकेशन वाइज तो हज़ारों मील दूर है ईरान से, वहां पर मिसाइल तो नहीं दी जा सकती है। लेकिन अब देखिए एक और काम भी हुआ है, जो उनके अड्डे हैं बाकी दुनिया में, UAE में, कतर में और इराक में, ये 3 वो ममालिक हैं जहाँ पर जो एम्बेसीज़ हैं अमेरिका की वो खाली करवा ली गई हैं, खुसूसी अलर्ट दे दिया गया है। UAE में तो खुसूसी अलर्ट भी दिया गया है। तो अब इन तमाम जगहों पर इस खत्ते में जहाँ पर भी अमेरिकन्स मौजूद हैं उनकी वो अंडर अटैक मोस्ट लाइकली है आएंगे ईरानियंस के। अच्छा एजाज़, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ख़ित्ते का ही एक मुल्क इसराइल जो है, जिसके पास खुद भी एक अनअनाउंस्ड एटमी ताकत है, या तो वो उसके पास ना हो और वो दूसरे पे एतराज़ करे, वो ख़ुद ये ताकत रख के दूसरे एक मुल्क पे एतराज़ करता है कि मुझे आपसे ख़तरा है, उसके ऊपर पहल करता है हमला करने में। और अमेरिका
اس بات کا کہہ کے کہ دنیا میں ایٹمی لڑائی سے بچانا، حالانکہ ایٹم بم صرف امریکہ نے ابھی تک دنیا میں استعمال کیے ہیں، ہیروشیما میں، ناگاساکی میں، باقی تو کسی، رشیا ٹوٹ گیا، اس نے ایٹم بم استعمال نہیں کیا طالبان کے خلاف۔ آپ مجھے یہ بتائیں اعزاز کہ یہ کس نے اختیار دیا اسرائیل کو کہ وہ خطے کا مانیٹر بن جائے، یا عالمی طاقت امریکہ کا یہ جو معیار ہے، دوہرا معیار اس کو میں کہوں گا، کہ آپ ایک بجائے اس کے کہ آپ ان سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان سے ایٹمی فیسلٹی لے لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہے، اور اگر انہوں نے 60% کی ہے تو 90 کرنا مشکل نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو میرا خیال ہے اعزاز اس موقع پہ تو ایران دھماکہ بھی کر دیتا اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ تو یہ کیا اشارہ نہیں کرتی چیزیں کہ ایران کے پاس ایک تو ایٹم بم نہیں ہے، دوسرا وہ طاقتیں جنہوں نے ایٹم بم استعمال کیے ہوئے ہیں، جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے اندر، وہ اٹھ کے آئیں اور ایک ملک کے اوپر اٹیک کر دیں، اور باقی دنیا کا جو کردار ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، اقوام متحدہ، یورپی یونین نے سیز فائر ہونا چاہیے، یہ بڑا غلط ہوا ہے ایک، یعنی کہ کوئی یہ دنیا رہنے کے قابل رہ گئی ہے اس میں، کوئی اخلاقیات، کوئی انسانیت، تو میرا نہیں خیال کہ باقی آصف پہلے بھی نہیں تھی میرے خیال میں۔ ہم جو سوچتے ہیں، جو ہم نے ذہن میں ایک خاکہ دنیا کا بنا رکھا ہے کہ دنیا میں بڑے اخلاقیات ہیں، قوانین کی بڑی پاسداری ہے، انسانی حقوق کی، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ آج بیٹھ کے جو نون ہسٹری ہے، 4000 سال پرانی تک کی نون ہسٹری آپ پڑھ لیجئے، ہمیشہ طاقت کمزور کو مغلوب کرتی آئی ہے، اور ہمیشہ طاقت اصول طے کرتی آئی ہے۔ یہی آپ ٹھیک ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ دیکھیے جو اگر ایران کا اسرائیل کے ساتھ اگر موازنہ آپ کر رہے ہیں تو ایران نے تو نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی NPT جسے کہتے ہیں اس کو سائن کر رکھا ہے، اسرائیل نے نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کو سائن نہیں کیا ہوا، یعنی کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی وہ اس کو بھی سائن نہیں کیا کی جو ٹریٹی ہے یا معاہدہ ہے اس کو سائن نہیں کیا ہوا، مگر ایران کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ اب ایران کی جو تینوں نیوکلیئر سائٹس تھیں یہ انڈر IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ میں تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی نگرانی ہو رہی تھی اور بڑی سخت انسپیکشن ہوا کرتی تھی۔ اور پھر 2015 میں ایران نے دستخط کیے تھے امریکہ کے ساتھ اور باقی اور ممالک کے ساتھ، معاہدہ دستخط کیا تھا کہ آپ ہمارا چیک اپ کر لیا کریں، ہم جو 3.67% جو منیمم انریچمنٹ کی یورینیم انریچمنٹ کی جو منیمم لیول ہے اپنی بجلی کے لیے اور سول استعمال کے لیے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کو استعمال ایران کرتا رہا، یعنی کہ وہ معاہدہ عمل درآمد ہوتا رہا۔ 2018 میں ٹرمپ صاحب آئے، انہوں نے وہ معاہدہ اڑا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ معاہدہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ایران بات چیت کرے، ایران تو بات چیت کر رہا تھا 2015 میں، اچھا 2000 یعنی کہ 15 جون کو ایران نے مذاکرات کر رہے تھے عمان میں امریکہ کے ساتھ، 13 تاریخ کو انہوں نے اٹیک کر دیا۔ تو ایشو یہ ہے، فیکٹس یہ ہیں کہ جن کے پاس آصف پیسے ہیں، جن کے پاس اکانومی ٹھیک ہے، یا جن کے ساتھ بڑی طاقتیں کھڑی ہیں، اصول وہ طے کرتے ہیں۔ آپ نے اس سارے ماحول میں اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھنا ہے اور اپنی جان بھی بچانی ہے۔ یعنی اعزاز آپ نے یہ کہا کہ جو طاقت ہے نا اس کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے، وہ کہتی ہے اخلاقیات یہ ہے جو ہم آپ کو۔ جی ٹھیک بات۔ اچھا اعزاز، میں آپ سے قبل اس سے کہ ہم اس میں آئیں کہ ایران نے ابھی تک کیا پایا، کیا کھویا، دنیا میں کیا میسج گیا، آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے ایرانی سفیر سے علیحدگی میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے قضیے میں پاکستان اس لحاظ سے ریلیونٹ ہو گیا جو ہماری بڑی اہم ملاقات ہوئی، اور یہاں پہ ایک تاثر یہ بھی آیا کہ شاید ہماری باتیں مان لی گئی ہیں اور کچھ مذاکرات کی طرف معاملات چلے جائیں گے۔ تو اعزاز، ایران پاکستان کے بعد کیا جذبات رکھتا ہے اس اٹیک کے بعد، آفٹر امریکن اٹیک، ایران کے پاکستان کے بارے میں کیا جذبات ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے جو پاکستان کے اندر اس میں سیاسی کھینچا تانی ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اچھا آصف، ایران کے سفیر رضا امیری جو ہے، انہوں نے کل اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، تو اس پریس کانفرنس میں میں بھی گیا تھا۔ ایران کے سفیر کا میں نے انٹرویو ماضی میں کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو اس
پریس کانفرنس کے بعد ہماری الگ میں بھی ملاقات ہوئی، جو ان کی الگ میں آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو موٹے موٹے پوائنٹ بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات اہم، پریس کانفرنس میں میں نے ایران کے سفیر صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کروایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ 3 ماہ ہوئے ہیں آئے ہوئے اقتدار میں، اور اس میں ان کے جو جرائم ہیں ان کی ایک لمبی فہرست انہوں نے گنوائی۔ مثال کے طور پہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے امریکہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بلکہ ساتھ دیا ہے اسرائیل کو، وہ پوری تفصیلات انہوں نے گنوائیں۔ اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ کیا اب بھی ملنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ اٹیک ان کے اوپر بھی ہوا، ان کے بندے، ان کی ملٹری لیڈرشپ مروا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا ہے تو پھر جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں، جو جیلوں میں، ان کو پھر کیا ملنا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک تو پہلی بات ہوئی ہے کہ ڈینائی کیا کہ اس کو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا جو پیس پرائس ہے بالکل نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا اعزاز، ایک منٹ یہاں پہ ایک چیز لیجیے گا، یہ بات تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں دیں گے ایوارڈ، کیونکہ انہیں بھی، میرا خیال ہے ہماری طرف سے جو پرپوز کیا گیا تھا وہ انہیں ایک مشکل میں ڈالنے کے لیے تھا کہ شاید وہ امریکہ پہ حملے سے رک جائیں، مجھے یوں لگتا ہے شاید وہ ایران پر حملے سے رک جائیں کہ یار میرے بارے میں کوئی آصف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑا تنقید کرتے ہیں، فوج کے اوپر بڑا تنقید کرتے ہیں، اور رائٹلی تنقید کرتے ہیں، یہ جو ان کے پولیٹیکل سارے کام ہیں۔ اس دن بھی ہم نے اپنے شو میں ڈسکس کیا کہ یہ وہاں پر کوئی سویلین جاتا، مجھے یہ بتائیں کسی سویلین نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے تھا؟ کسی ایک سویلین کا نام لیں، کسی نے نہیں کہا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ عاصم منیر ہیں اور آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انویٹیشن دے دیا یا آپ نے انویٹیشن لے لیا، واٹ ایور، تو آپ نہیں جائیں گے کہ نہیں؟ وزیر اعظم جائیں گے، پاکستان کے مفاد کی بات کروں گا، پاکستان کے مفاد کی بات، اپنا موقف ان کے سامنے رکھوں گا۔ آپ اپنا موقف ان کے بعد، یہ میٹنگ ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ میٹنگ کی، 2 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی، اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کا آرمی چیف ان کے ساتھ ملا۔ پولیٹیکلی وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کے آپٹکس ٹھیک ہیں غلط ہیں، یہ ایک بالکل سائیڈ پہ رکھ دیجئے۔ یہ آپ صرف اسے اس طریقے سے دیکھیں کہ دنیا کی جو موجودہ سیاست کا سب سے پاورفل ترین پلیئر آپ کے ملک کے فوجی سربراہ سے ملاقات کر رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ کا ملک کا جو اگر فوجی سربراہ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یعنی کہ مجھے جنرل عاصم منیر صاحب کی اگر آپ پولیٹیکل سفیر کے اوپر بات کریں تو مجھے شاید عاصم منیر صاحب کوئی اتنا آئیڈیل نہیں لگتے، لیکن میں یہ نہیں تسلیم کروں گا کہ پاکستان کا کوئی بھی آرمی چیف، نیم اینی بڈی، یا پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، بے نظیر بھٹو، عمران خان، نیم اینی، ایون شہباز شریف، یعنی شہباز صاحب پہ میں بڑی تنقید کرتا ہوتا ہوں اور مجھے بڑا کہا جاتا ہے کہ شہباز صاحب پہ، مجھے کسی بھی ایک پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کے اوپر، پرائم منسٹر کے اوپر اور کسی آرمی چیف کے اوپر کوئی اتنا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کا سودا کریں گے، نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کریں گے۔ تو میں یہ اس کو سمجھتا یہ ہوں کہ جنرل عاصم منیر پہ آپ جتنی مرضی تنقید کریں ڈومیسٹک لیول کے اوپر، لیکن میں جینونلی یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف کی ہوگی۔ لیکن اعزاز، میں یہاں پہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں، ہم جنرلی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ پاکستان کے مفاد پہ تو کم از کم کھڑے ہوں گے، لیکن یار میرے تو شدید تحفظات ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور کے حوالے سے کہ انہوں نے امریکہ کو جس لیول پہ جا کے فیسیلیٹیٹ کیا، اس میں پاکستان کو اس کے وہ قیمت نہیں دلوائی جو ان خدمات کے عوض ملنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ جو ہے نا قیمت کی بات کر رہے ہیں، آپ اس بات سے انکار نہیں کر رہے کہ امریکہ سے تعاون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پہ نواز شریف جو ہے نا، سب سے بڑے مخالف نواز شریف ہے نا، مشرف صاحب کے زندگی میں ان کا جو سب سے بڑا مخالف تھا وہ نواز شریف تھا۔ تو میاں صاحب کا اس کے اوپر ریکارڈ کے اوپر ایک انٹرویو موجود ہے، انہوں نے کہا کہ شاید ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے، لیکن ہم ڈیل اچھی کر لیتے جس طرح ترکی سے کہا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ قیمت ہے آپ کے ادھر آنے کی، گاڑی گزرنے کی، جہاز گزرنے کی۔ بائی دا وے، تو اس میں نا اعزاز، جو ہماری وہ حکومتیں جن کی اخلاقی حیثیت کمزور ہوتی ہے نا، وہ پاکستان کا مفاد تو دیکھتی ہیں، ساتھ وہ اپنی لیجیٹیمیسی کے چکر میں رعایتیں بھی دے دیتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک نوٹ میرا، لیکن بنیادی طور پہ آپ کی جس روح سے بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی بھی پاکستانی
پاکستان کے مفاد کے خلاف بات نہیں کرتا، نہیں کرتا. لیکن جب وہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا بزور طاقت، تو اس کی پاکستان کا مفاد لینے کے لیے اتنی مضبوط آواز نہیں نہیں آصف، اس کی بہت بنیادی وجہ ہے. ہاں میں وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ طاقت نہیں تھی یا یہ ہم ڈیل بہتر کر سکتے. دیکھیں جب فوجی جرنیل سیاست میں چھلانگ لگا کے آ جاتا ہے تو اس کا عالمی امور سے ڈیل کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا. اور وہ ان سے جو دنیا کے چودھری ہیں نا ان سے بنوانا بھی چاہتا ہے، تو وہ پھر جو رعایتیں دیتا ہے نا وہ گھر سے تو نہیں دیتا نا. جی آف کورس. وہ آف کورس قومی سلامتی کہیں نہ کہیں آپ کی تھوڑی سی چیزیں. نہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بڑی آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. مشرف صاحب نے طے کیا تھا کہ جی ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے، لیکن ہم ابتدائی طور پہ جو طے کیا تھا وہ انہوں نے غالباً 11 پوائنٹ تھے. 11 پوائنٹ میں سے وہ یہ کہتے تھے، جو اس وقت کی سیکرٹری ڈیفنس تھے رچرڈ آرمیٹیج ہوا کرتے تھے، اور وہ ان کی جو انٹرنل پالیٹکس تھی بش جونیئر کی، وہ کہتے تھے کہ ان 11 میں سے 7 پوائنٹ اگر مان لیے تو یہ بڑی بات ہے. فون کیا گیا مشرف صاحب کو، انہوں نے کہا جی ایدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو مشرف صاحب نے 11 کے 11 پوائنٹ یا جتنے بھی پوائنٹ تھے وہ سارے مان لیے. اب ایک بات تھی اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، جنرل شاہد نے یہ بات بتائی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بات کھل کے کہی ہوئی ہے. میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. کیا انہوں نے کہا جی جب بلوچستان کے پسنی اور جیکب آباد ایئر بیسز کی بات ہوئی تو مشرف صاحب نے انیشلی کہا تھا کور کمانڈرز کی کانفرنس میں کہ جی یہ دینے چاہیے، یہ جو ایئر بیسز ہیں یہ امریکہ کو دے دینے چاہیے. تو جو نیچے جو جنرلز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مخالفت کی کہ نہیں دینا چاہیے جی، ہماری ایئر بیس ہے ہمارے. تو مشرف صاحب نے ایٹ دیٹ ٹائم، یعنی کہ امریکہ سے معاہدہ شاہدہ ہو چکا ہوا ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو مشرف صاحب نے کہا جی میں تو ذاتی طور پہ یہ کمٹمنٹ کر چکا ہوں، اب یہ دینے چاہیے. تو جب یہ بات آرمی چیف نے یا اس وقت کے فوجی سربراہ نے شاہد کی، عزیز تو معتبر حوالہ ہے نا، جی شاہد عزیز نے انہوں نے کتاب میں بھی لکھ دیا. اعزاز تو پھر بات یہاں پہ آ گئی نا. خیر اچھا، ہمارا موضوع تھوڑا سا مجھ سے آگے جا رہے ہیں. میری ایک یہ رائے ہے کہ ایک تو چلے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک تو جو عاصم منیر صاحب کی میٹنگ کی ٹائمنگ تھی، پھر اس کے بعد آ کے جو باتیں جو دیکھیں میٹنگ سے پہلے امریکی صدر کہہ رہے ہیں تہران خالی کر دیں، بات چیت کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. میٹنگ سے نکل کے وہ کہتے ہیں پاکستان سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے ایران کے بارے میں. پھر آتا ہے جی کہ 2 ہفتے تک، ابھی میں 2 ہفتے بعد ڈیسائیڈ کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو بھی اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی ہے. ان کو وہ بات نہیں، اور ان سے ملنے کے بعد کیونکہ بات کی گئی تو یہاں پہ پاکستان میں تاثر یہ ہوا. اور جو ہمارے ہاں ایک انٹرنل پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی، وہ اور خاص طور پہ اعزاز یہ بھی دیکھیں نا اس میٹنگ کو جتنی میڈیا پہ ہائپ دلوائی گئی کہ وہاں لنچ ہوگا، کھانے میں یہ ہوگا، فلاں ہوگا، تو ایک بڑی ہائپ ہو گئی کہ شاید ہمارے سے ہی پوچھ کے وہ فیصلہ کریں گے ٹرمپ. ایک توقع ہو گئی نا کہ پاکستان کو اتنے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا عمران خان بڑے کروشل ٹائم پہ رشیا چلے گئے تھے، حالانکہ ہمارا اور جس دن یوکرین نے پہ اٹیک کیا اس دن وہ رشیا تو دنیا کو لگا پتہ نہیں ہم کوئی حالانکہ ہمارا کوئی. اب اس میٹنگ کا یہ ہوا کہ ایک بڑی توقع ہوگی کہ شاید ایران پہ اٹیک کے حوالے سے اس میٹنگ کو دیکھا جانے لگا کہ شاید اسی کے اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا ہونا ہے. پھر باہر نکل کے جو امریکی صدر بات کرتا ہے جو کہ بلف تھا ایک، جو کہ بیسیکلی اپنے آپریشن کے حوالے سے ایک جھوٹ بولا انہوں نے تاکہ سرپرائز دیا جا سکے. تو اس کے بعد اب جو تنقید پاکستان میں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے، وہ یہ ہو رہی ہے جی کہ آپ نے تو نامزد کر دیا تھا اور یہ اور وہ، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے سودا کر دیا ہے. حالانکہ ہماری تو نہ ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے، نہ ہمارے بیسز استعمال ہوئے ہیں. بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ نے اندر خانے کوئی کمٹمنٹ انہیں دی ہے اور یہ وہ. اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے اعزاز؟ یہ سیاسی غلطی ہے یا آصف اگین وہی بات ہے کہ یہ جو عالمی امور طے کر رہے ہوتے ہیں ممالک، وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی سیاست کو دیکھ کے تیار نہیں ہوتے، نہیں کرتے، نہ ہی پاکستان. ٹھیک ہے. ایک بات تو اس کو تو ذرا اس سے نکال لیجئے، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی، یہ عالمی امور نے اس بات کا طے نہیں کرنا. وہ جو کہتے ہیں نا طاقت اپنا کورس لیتی ہے، قانون اپنا رستہ لیتا ہے، یا جو بھی کہہ لیجیے. ریلیونس، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنرل عاصم منیر کا امریکی صدر سے ملنا انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ امریکی صدر پاکستان کے آرمی چیف سے الگ سے ملاقات کر رہا ہو، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہوئی. اور اس اقدام سے پوری دنیا میں
بہت شور مچا کہ یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے کہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی وہ 2 گھنٹے ہوئی اور پاکستان کے آرمی چیف سے ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جسے کہہ لیں کہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, امریکی صدر ہیں وہ, انہیں پاکستان کا یا جس بھی ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا پورا بریف دیا جاتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اصل بندہ جس کے پاس پاور لائے کرتی ہے وہ عاصم منیر ہے, اور یہ وہی عاصم منیر ہے کہ جب ڈی ایسکلیٹ کرنا تھا انڈیا کے ساتھ تو فون پر بات ہوئی تھی اسی عاصم منیر کے ساتھ. آپ کے پرائم منسٹر سے تو بات نہیں ہوئی ان کی, ٹھیک ہے. تو ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اسی سے ملاقات کی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاورفل ہے اور گراؤنڈ کے اوپر وہی ہے. اچھا ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اخلاقی ہے, غیر اخلاقی ہے, آئینی ہے, غیر آئینی ہے, سول ہے, فوجی ہے, یہ ایک الگ بحثیں, بالکل الگ بحثیں, لیکن وہ ریلیونٹ لوگوں سے. دوسری بات جو ہم بات کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی, کیا ایران ہم سے خوش ہے یا ایران اس ملاقات کے بارے میں کیا سوچتا ہے. میں ڈائریکٹ کوٹ نہیں دوں گا لیکن میں آپ کو 1 2 3 پوائنٹ بتا دوں گا. نمبر 1, ایران پاکستان کے مسائل کو سمجھتا ہے. ایران کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کی مجبوریاں کیا ہیں. کیا ایران چاہتا ہے کہ یہ جنگ ایران سے بھی نکل کر پاکستان میں بھی آ جائے؟ آنسر از نو. کیا پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کی جنگ پاکستان کے اندر آ جائے؟ آنسر از نو. نہیں چاہتے ہم بطور پاکستانی. کیا ہم چاہیں گے کہ اس طرح کی جنگ نہیں ہم چاہتے. اور ایران کو بھی پاکستان کی مجبوریاں پتہ ہے, اور درست مجبوریاں ہیں پاکستان کی. اگر یہاں پہ بھی جنگ آ گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ عام آدمی کا نقصان ہوگا. تو ہم جتنا مرضی جس مرضی قیادت کو برا بلا کہیں, آپ کو اس ملک میں جنگ سے بچایا ہوا ہے, اور یہ کسی ایک بندے کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ تھرو آؤٹ آپ کے تمام پرائم منسٹرز کا کریڈٹ ہے, آپ کے تمام فارن منسٹرز کا کریڈٹ ہے, آپ کے تمام جتنے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں, آرمی چیفز کا کریڈٹ ہے, سب کا کریڈٹ ہے کہ آپ جنگ میں نہیں گئے, بلکہ آپ کے اوپر جنگ آئی تو آپ اس میں سے آپ بے آبرو ہو کے نہیں نکلے. یہ 3 دن کی بھارت کے ساتھ جنگ تھی. اچھا, ایران یہ سمجھتا ہے. دوسری, ایران کیا سمجھتا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر کی میٹنگ ہوئی, ایران یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے یا پاکستان کی قیادت نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی لائزان پیدا کرنی تھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے لائزان پیدا اسی وقت ہو سکتی تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے کان کے اندر کوئی میوزک بجے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کمزوری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اتنا نام ہو کہ انہیں امن کا نوبل انعام مل جائے. تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے اس ٹرمپ کارڈ کو کھیلا اور عاصم منیر کے ساتھ آڈینس ہو گئی ان کی. دوسری بات, کیا ایران پاکستان سے خفا ہے؟ آنسر از نو. ایران پاکستان سے خفا نہیں ہے, بلکہ ایران پاکستان کا مشکور ہے. بلکہ ایران تو یہ کہتا ہے کہ پوری مسلم دنیا میں جس ملک نے ایران کے ساتھ سب سے اچھا رسپانس دیا, جذبات کے ساتھ, بیانات کے ساتھ, وہ پاکستان ہے. اچھا, پارلیمنٹ کے اندر بھی اعزاز ہمارے لوگوں نے دیا, اور پرائم منسٹر نے, ہماری جو افواج ہیں سب نے اپنے اپنے لیول پہ بہترین, اور ایون اٹیک کے بعد بھی, امریکی اٹیک کے بعد بھی ہمارا جو آفیشیل سٹانس ہے وہ ہم نے مذمت کی. آصف, یہ جو الگ سے میٹنگ ہوئی نا, اس کے میں کانٹینٹ تو شیئر نہیں کروں گا چونکہ یہ ایک بے ضرر بات ہے, اس لیے میں یہ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو قابل اعتراض نہیں ہے. تو میں نے ان سے پرٹیکولرلی پوچھا, ایران کے سفیر سے, کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے, یہ کیوں لگائے گئے؟ میں نے کہا یہ بہت ساری فیک نیوز بھی چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں. انہوں نے کہا جی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو میں نے کہا جی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہتے جی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کسی کی پارلیمنٹ نے ہمارے لیے تو کوئی قرارداد نہیں پاس کی, آپ کی سینٹ نے بھی پاس کی ہے, آپ کی نیشنل اسمبلی, اور یونینیمس ساری پارٹیوں نے, بے شک, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جب آپ ہم سے پاکستان کے لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہمیں محبت کا اظہار کیا, ہم نے ادھر سے محبت کا شکریہ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا پوری مسلم دنیا میں ایک ملک پاکستان. اچھا, اب نا ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے, اور میرے خیال میں یہ ایران سمجھتا ہے. آپ یاد رکھیے کہ ایران نے ایٹم بم نہیں بنایا. ایران کے جو امام ہیں خامنائی, انہوں نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا.
ان کے امام نے فتویٰ دیکھا ہے ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا. ان کے پاس صرف ایٹم بم کا نالج ہے, صرف معلومات ہے. ان کو آپ دیکھ لیں ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. پاکستان کے پاس تو ایٹم بم ہے, پاکستان کے پاس تو ایٹم بم ہے. تو ہمیں جو جذبات سے نہیں, میرے خیال میں ہمیں جذبات سے زیادہ عقل سے, فہم سے, سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا, اور کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو کسی بھی جنگ میں نہیں ڈالنا ہوگا. میرا یہ خیال ہے ہم جتنا مزید تنقید کریں, اور بہت تنقید اس والے سے کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہیں, جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی کیا کہہ رہے ہیں اور کل کیا کہیں گے. اس سارے ماحول میں ہندوستان جو ہے کتنی بڑی ریلیونس ہے, کتنی بڑی اکانومی ہے, کتنی بڑی اکانومی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیا ٹرمپ صاحب ہندوستان کا نام لے رہے ہیں؟ نو, وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں. تو اس سارے ماحول میں پاکستان کو وہ کام کرنا چاہیے جو ان کے مفاد میں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان وہ کام کرتا بھی ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو آل. اہم بات اعزاز یہ تھی کہ ہمارے ہاں جب ایرانی سفیر نے پریس کانفرنس کی تو ہمارے کم و بیش تمام میڈیا ہاؤسز کی DSNGs وہاں موجود تھیں, لیکن ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کسی میڈیا ہاؤس نے لائیو نہیں دکھائی. ٹھیک بات, یہ کیا وجہ تھی؟ یہ تو کوئی مناسب بات نہیں لگتی. ظاہر ہے ایرانی سفیر ہے, ان کے اوپر اتنے وزنی 30 ہزار ٹن وزنی بم مارے گئے, اور وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا میرا یہ خیال ہے آئیڈیل بات تو یہ تھی کہ ایرانی سفیر کی پریس کانفرنس آپ دکھا بھی دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا. میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑ جاتا. آپ نے ایران کے وزیر خارجہ کی جو اسپیچ ہے آپ لائیو چلتی رہی ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ جو فورم تھا اس کے اوپر لائیو چلتی تھی, تو دکھا بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. نہ صرف یہ کہ وہ اسپیچ لائیو نہیں دکھائی گئی, سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے پریس کلب کے جو منتظمین تھے وہ بھی سوشل میڈیا والوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ لائیو نہ جائیں اپنے طور پہ. ٹھیک ہے, اور ظاہر انہیں کسی نے کہا ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو لوگ یہ اس طرح کی کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ لائیو نہ جانے دو, ان کا ویژن اتنا بڑا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں, وہ فورن پالیسی کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. ظاہر ہے یہ پریس کلب کا تو اپنا ڈیسیژن نہیں ہوگا نا, ظاہر ہے کسی حکومتی لیول پہ کہا گیا ہوگا. پریس کلب فیسیلیٹیٹ تو کیا نا نہیں, وہ تو آپ دیکھیں فارن پالیسی میں آپ میڈیا ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, چینلز کو بھی کہا گیا ہوگا اسی لیے نہیں دکھایا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سارا موقف اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن جب اسرائیل کے خلاف کوئی مظاہرہ کرے اس کو آپ مقدمہ دیتے ہیں, اس سے غلط تاثر جاتا ہے. اب یہ ایرانی سفیر کی پریس کانفرنس, ایران کا سفیر ہے جو مرضی کہے, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. میڈیا آیا ہوا اس نے دکھا دیا, OIC ہوئی ہے, اس کی تقریریں لائیو گئی ہیں, کیا ہوا ہے اس سے, کون سا کوئی. میرا یہ خیال ہے کہ اگین جس کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اسے نہ تو وہ کوئی ایکسپرٹ تھا, اس کا شاید کوئی ویژن کا ایشو اس طرح کی چیزیں جو ہے, لیکن احتیاط برتی ہے جس کسی. میں اگین میں اس کو یہ احتیاط سے زیادہ جو ہے نا یہ اس میں آ جاتی ہے اعزاز, یہ اس میں آ جاتی ہے ایک تھوڑی سی چاپلوسی میں آ جاتی ہے. دیکھیں ایران کا سفیر ہے نا, پاکستانی کوئی عہدیدار تو نہیں ہے, ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے, وہ زیادہ زیادہ اس کو کنڈیم کرے گا جو اس نے کیا. آصف صورتحال پتہ ہے کیا ہے؟ صورتحال یہ دیکھیں کہ قطر نے, UAE نے, سعودی عربیہ نے, سب نے بیانات جاری کیے ہیں, سب ملکوں نے. آپ دیکھ لیں کتنے ملک ہیں مسلم ممالک کے جنہوں نے مذمت بھی کی ہے. 57 ملک ہیں نا اسلامی ممالک کے, 57 میں سے 13 نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے. ترکی ایک ملک ہے جو بڑے کھل کے باتیں کر رہا ہے. ترکی نے 1949 سے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے, 1949 سے. لیکن ترکی نے نومبر 2024 کو پچھلے سال اسرائیل سے تعلقات اپنے ختم کر دیے. لیکن اگین یہ بات ہے نا کہ یہ جنگ کہاں تک جائے گی. کیا یا تو آپ دیکھیں ایران نے ابھی اناؤنس کر دیا ہے, ان کی پارلیمنٹ نے بھی وہ ہرموز کا جو آبنائے ہرموز جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کم سے کم 50-60 روپے اوپر جائے گی. اور یہ آبنائے ہرموز جو ہے وہ آپ جب لمبا گزر کے جائیں گے, یہ تصویر پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تیل کی ساری ترسیل اس علاقے سے ہوتی ہے. یہ بند ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تیل کی راشننگ شروع ہو جائے گی پوری دنیا میں. راشننگ ظاہر پاکستان بھی اسی میں آتا ہے نا. راشننگ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی,
اور جو یہ جنگ طوالت پکڑے گی وہ میرے خیال میں ہے. اور اس میں اگین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایران کہ وہی سفیر سے جو میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی قیادت چاہے وہ سول ہے چاہے وہ فوجی ہے وہ ایکٹیولی چاہتی ہے کہ یہ جنگ بند ہو اور وہ پوری کوشش کر چاہتی بھی ہے. اور ایران کو میں اعزاز بتاؤں آخری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں ابھی تک حاصل کیا ہوا امریکہ کو اور ایران کو. امریکہ کو کیا حاصل ہوا, ایک تو دنیا میں اس کے جو مخالفین ہیں وہ سارے ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے کہ آپ ایک لڑائی رکوانے کے بجائے اس میں کود گئے. آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہاں پہ اپنی طاقت کے زور پہ اپنی مرضی کے مذاکرات بھی کر سکتے تھے, یو این کو بھی استعمال کر سکتے تھے, آئی اے ای اے بھی آپ کے ساتھ تھا, لیکن آپ ایک ایگریسر ملک کے ساتھ جا کے وہاں لڑائی میں شامل ہو گئے. اب ایک تو بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہ آپ نے سینٹ سے اپروول نہیں لی, آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی. پوری دنیا میں جہاں مسلم امہ کے اندر امریکہ اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے, دوسری طرف ایران کے لیے ایک سمپتی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایران اور سعودیہ دو ملک ہیں جنہوں نے اسلام کی اپنی اپنی سمجھ کے بوجھ کے مطابق ایک تشریح کی ہوئی ہے. یہ دونوں تشریحات ایک دوسرے کے خلاف ہیں. یہ دونوں کی جو لڑائی ہے اس نے تو پوری مسلم دنیا پاکستان کو بڑا لیکن آج پوری مسلم دنیا اس تشریح سے قطع نظر ایران کو حمایت کرتی ہے اس لڑائی میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو زبانی کلامی. اور ایک اس لڑائی میں ایک بت اور بھی ٹوٹا اعزاز, وہ جو کہا جاتا تھا نا یہ بعض حلقوں سے کہ جی ایران کی اور اسرائیل کی لڑائی ڈرامہ ہے, وہ بت بھی ٹوٹا اعزاز. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی جو ایسکیلیشن ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ ایران کی, اس میں بھی ایران عالمی دنیا کا ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آیا تھا. ابھی جو ایک رجیم چینج کی بات بڑے تسلسل سے ہو رہی تھی, امریکہ کے اس لڑائی میں کودنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس رجیم چینج کے لیے بھی مشکل پیدا ہوگی. ٹھیک بات, کیونکہ ود ان دی کنٹری بھی اپنی جو ان کی قیادت ہے جو کہ بے شک ملا ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یار یہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے ساتھ آ کے کرنے والا, اور اسرائیل کون ہوتا ہے. ٹھیک بات. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس لڑائی میں ابھی تک ایران کو جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ کوئی نقصان ہوا ہے, کہتے ہیں کہ ٹوٹل 200 کوئی بندہ مارا گیا ہے یا کچھ انسٹالیشنز تباہ ہوئی ہیں, یہ سارا تو اپنی جگہ ہوا ہے, لیکن اس لڑائی میں ایران اپنا امیج اسلامی دنیا میں بھی اوپر لے کے گیا ہے. اس کے علاوہ جو ان کا رجیم چینج کی بات کی جاتی تھی, شاید میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ ہوا ایران کو کہ مزید مشکل ہو جائے گا کوئی پرو امریکہ حکومت اس وقت میں قائم کرنا جب امریکہ وہاں سے 30 ہزار ٹن کے بم مار رہا ہو. تو آج تو یہی تھا. بالکل. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہے تو talkshop777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. ہمیں دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.